अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आईना है समाज के साथ मैं हूं ताहिर सुल्तानी। सामीन, आज हम बात करेंगे ख़वातीन के किरदार के हवाले से और इस्लामी माशरे में ख़वातीन का किरदार, उनकी हैसियत और उनके हकूक़ के हवाले से। इस्लामी माशरा एक ऐसा माशरा है जो कुरान और सुन्नत के तहत चल रहा है और जिसमें ख़वातीन को मुख्तलिफ़ हकूक़ दिए गए हैं। इस्लाम ने औरत को माँ, बहन, बेटी और बीवी का दर्जा दिया है, लेकिन इसके साथ साथ उसने बहुत सारे हकूक़ मुतय्यन भी किए हैं और फ़राइज़ भी मुतय्यन किए हैं। अगर हम इसका जायज़ा लेते हैं तो हमें ये पता चलता है कि इस्लाम वाहिद ऐसा मज़हब है कि जिसने औरत को विरासत में भी हक़ दिया है और इसके साथ साथ इस दौर जदीद में औरत के हवाले से बहुत सारे फ़राइज़ भी मुतय्यन किए हैं। हमारे यहाँ औरत के माँ, बहन, बेटी और बीवी के हवाले से जितने मुख्तलिफ़ दर्जे हैं, इतने ही मुख्तलिफ़ हकूक़ व फ़राइज़ भी हैं। लेकिन जदीदियत के दौर में औरत को तालीम का हक़ भी हासिल है, इस्लाम के तहत उसको विरासत का हक़ भी हासिल है और इसके साथ साथ दीगर फ़राइज़ और दीगर हकूक़ भी उसको हासिल हैं। लेकिन क्या हम ये जानते हैं कि इस दौर जदीद में जो इस्लामी माशरे में एक औरत का किरदार है वो क्या है? मग़रिबी तहज़ीब ने औरत को कुछ ऐसी जदीदियत के नाम पर कुछ ऐसी चीज़ों से रोशनास कराया है जो इस्लामी तहज़ीब के साथ मुतसादम है। इस्लाम औरत को तमाम हकूक़ व फ़राइज़ देता है, लेकिन इसके साथ साथ पर्दादारी, हया और उसका पाबंद भी बनाता है। हर एक को उसके हकूक़ की तायीन के लिए उसके हकूक़ की जितनी भी चीज़ें हैं वो कुरान मजीद में और अहादीस रसूल में उनको अलग अलग करके बयान कर दिया गया है। जैसे हम देखते हैं सूरह अन-निसा में अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमाते हैं ना कि या अय्युहन्नासो, ऐ लोगो, हमसे आपने जो है ना हमारी इबादत करनी है, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है, तुम्हारे दरमियान कोई और किसी किस्म की तफरीक नहीं है। अब जब बात आती है मुसावात की तो उस सिलसिले में हम 3-4 चीज़ों को देख लेते हैं कि मुसावात कैसी हम चाहते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कैसी मुसावात रखी है। सबसे पहली चीज़ तख्लीक, पैदाइश। अब देखें मर्द और औरत की जो पैदाइश है उसका मरहला, उसके जितने तरीक़ाकार हैं वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक जैसे रखे हैं। इसी तरह उसके बाद मकाम और मर्तबे की बात आती है तो हम देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने औरतों को हुकूक दे करके मर्दों के मुकाबले में न सिर्फ बराबर कर दिया बल्कि कई एक जगहों पर हम देखते हैं कि औरतों के जो हुकूक हैं वो मर्दों से ज़्यादा रख दिए गए हैं औरत की उस ख़ास हैसियत की वजह से। जैसे हम देखते हैं मुआशरे में माँ का क्या किरदार है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि माँ वो है कि जिसके कदमों के नीचे जन्नत रख दी गई। गो के बाप के बारे में कहा गया कि बाप जन्नत का दरवाज़ा है, लेकिन माँ की बारी आई तो क्या बात बयान की। एक सहाबी आए ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तो क्या कहते हैं, सवाल करते हैं कि या रसूलल्लाह मुझे बताएं मन अहक्कुन्नास से बिहुस्न सहाबती, मेरे लिए सबसे ज़्यादा हुस्न सलूक का हकदार कौन है, माँ या बाप है। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माँ, आपकी माँ। सहाबी ने दोबारा सवाल किया, फिर आपने फरमाया माँ। तीसरी बार सवाल किया, आपने फरमाया माँ। जो चौथी बार जब पूछा अल्लाह के रसूल मेरे हुस्न अखलाक का कौन ज़्यादा मुस्तहिक है, तो आपने चौथी दफ़ा कहा कि बाप। गोया कि माँ का देखें ना हक क्या बयान किया। फिर बेटी की हैसियत में हम देखते हैं तो बेटी की हैसियत में आपको क्या मुकाम दिया गया। कहा गया कि जिस आदमी ने अपनी 2 बेटियों की परवरिश की, उनकी अच्छी तालीम, उनकी अच्छी रिहाइश का इंतज़ाम किया, जवान होने पर उनकी अच्छी जगहों पे शादी कर दी, मैं और वो क़यामत वाले दिन आपस में एक जगह पर इकट्ठे होंगे। 2 उंगलियों को मिला कर के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल दी। फिर हुकूक की बाती विरासत में जब हम बात देखते हैं तो विरासत में भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों का और मर्दों का जो हक़ है वो कैसे बयान फरमाया। कहा कि लोगों तुम्हारी विरासत में औरतों का भी उसी तरह हक़ है जिस तरह मर्दों का हक़ है। बल्कि बाकायदा चौथे पारे में सूरह अन-निसा में पूरा एक रुकू है, एक पूरी सूरत औरतों के नाम पर और पूरा एक रुकू वो औरतों की और मर्दों की विरासत के हुकूक को बयान करने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें उसकी तरफ रहनुमाई कर दी। फिर उसके बाद हम देखते हैं राय लेने में और मशवरा लेने में, यानी कि आप इस्लाम के अंदर जब औरतों और मर्दों के हवाले से बतौर मुसावात के किसी भी पहलू को देखेंगे ना तो आप मर्दों के साथ औरतों को बराबर पाएंगे। ये जो मुआशरे में हमें ये बात सिखलाई जाती है कि इस्लाम ने औरतों को मर्दों से कमतर हकूक़ दिए हैं, सरासर ये
اسلام کے خلاف بات ہے، یا تو اسلام کا مطالعہ نہیں ہے، یا اسلامی تعلیمات سے آگاہی نہیں ہے، وگرنہ ہم نے اسلام میں جس جگہ پر بھی مطالعہ کیا تو ہمیں عورتیں مردوں کے شانہ بشانہ حقوق میں کھڑی نظر آتی ہیں، رائے لینے میں، مشورہ لینے میں۔ بلکہ قرآن مجید نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا نا کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے پیارے نبی اپنے معاملات میں ان سے مشورہ لے لیا کریں۔ اسی طرح ایک دوسری بات ہمارے سامنے آتی ہے، وہ یہ ہے کہ عورتوں کی آزادی، کیا اسلام عورتوں کو آزادی دیتا ہے یا نہیں، اور آزادی دینے میں مسلم معاشروں کا اور مغربی معاشروں کا آپس میں فرق ہے یا نہیں، اور ہے تو کیا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسلام عورتوں کو مکمل تحفظ اور مکمل آزادی دیتا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جب آپ اس کو تنقیدی نظر سے دیکھیں گے تو مغربی معاشروں میں اور مسلم معاشروں میں کچھ فرق آپ کو نظر آئے گا، جیسے کہ مغربی معاشروں میں جو آزادی دی جاتی ہے وہ انفرادی فرد کی آزادی، اور مسلم معاشروں میں اجتماعی طور پر آزادی، یعنی مغربی معاشرے میں آپ انفرادی طور پر اپنے آپ کو تنہا رکھتے ہیں، اور مسلم معاشروں میں آپ اجتماعی زندگی بسر کرتے ہیں۔ اسی طرح جب آپ مغربی معاشرے میں آپ تعلیم کی بات کرتے ہیں تو مغربی معاشرہ آپ کو صرف وہ تعلیم دیتا ہے جس میں آپ ایک مشین کے طور پہ کام کرتے ہیں صبح سے شام تک، اور مسلم معاشرہ آپ کو جو تعلیم دیتا ہے وہ آپ کو اپنی اخلاقی اقدار سکھاتا ہے۔ اسی طرح جب آپ دیکھتے ہیں کہ موازنہ کرتے ہیں مسلم معاشروں کا اور مغربی معاشروں کا تنقیدی اعتبار سے کہ اس نے عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، تو ہم دیکھتے ہیں وہاں پر کیا نکاح کے بغیر زندگی ہے۔ نکاح کے بغیر زندگی ہے جب، تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ اسلام کیا کہتا ہے کہ آپ نکاح کر کے باقاعدہ ایک پاک دامنی والی زندگی بسر کریں، اور مغربی معاشرہ آپ کو ایسی زندگی بسر کرواتا ہے جس میں آپ کی کوئی مادر پدر آزادی ہے، جی ٹھیک ہے جہاں آپ دل کرے جیسے آپ دل کرے رہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ والدین کے ساتھ جو ہے نا تعلق، مسلم معاشروں میں اور مغربی معاشروں میں بڑا فرق کیا ہے جناب، وہ یہ ہم دیکھیں نا کہ مغربی معاشرے میں ماں اور باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں نا تو کہا جاتا ہے جی ان کے لیے اولڈ ہوم کسی جگہ جا کے ان کو رکھائیں، جبکہ مسلم معاشروں میں کہا گیا کہ نہیں، ماں اور باپ آپ کی جنت ہیں، آپ کی جہنم ہے، لہٰذا آپ نے کیا کرنا ہے، ان معاملات میں ہرگز آپ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھنی۔ یہ مسلم معاشروں کا امتیازی سلوک ہے۔ اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں تعلیم کے اعتبار سے مغربی معاشرہ کیا تعلیم دیتا ہے اور مسلم معاشرہ کیا تعلیم دیتا ہے۔ اچھا مساوات کی بات کریں نا تعلیم میں، تو آپ دیکھیں کہتے ہیں جی عورتوں کو پڑھنے کی پابندی ہے۔ اللہ کے بندو، اسلام نے کیا کہا؟ پہلی بات جب شروع کی تو کہا اقرأ بسم ربک الذی، پڑھو، اور پھر حدیث میں آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم حاصل کرنا مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ تو مغربی معاشروں میں جو تعلیم دی جاتی ہے اس تعلیم کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ اپنی ذات کو سنوار سکیں، آپ اپنی دنیا کو بہتر بنا سکیں، جبکہ مسلم معاشروں میں جو تعلیم دی جاتی ہے وہ کس بات کی ہے؟ آپ اپنی ذات سے لے کر ایک فرد اور ایک معاشرہ اور پورے ایک خاندان کے لیے آپ اپنی تعلیم کے ذریعے بہتری اور تبدیلی لا سکیں، یہ فرق ہے اس کا۔ اسی طرح ایک تیسرا عنوان ہمارے درمیان کہ تعلیم مسلم معاشروں کی اور مغربی معاشرے کی کیا فرق رکھتی ہے، وہ ایک نظریہ ہے۔ مسلم معاشروں کی تعلیم آپ کو اللہ وحدہ لا شریک کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ کیسے؟ کہتی ہے کہ آپ کا ایک خالق ہے، آپ کا ایک مالک ہے، آپ کا ایک رازق ہے، آپ کا ایک منبع اور مرجع ہے، آپ نے اس کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اور جو مغربی تعلیم ہے وہ آپ کو الہاد کی طرف، کوئی نہیں ہے، بس ایک نظام تھا ایسے ہی چل رہا تھا، ایسے ہی چلتا ہے اور ایسے ہی چلتا رہے گا، ان چیزوں کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اس لیے ہم آج اس بات پہ زور دیتے ہیں کہ آپ جب اسلام کو پڑھتے ہیں تو اسلام آپ کو مکمل ایسا ماڈل اور نمونہ دکھائی دیتا ہے جس میں مردوں اور عورتوں پر کسی قسم کا کوئی فرق روا نہیں رکھا جاتا، کسی قسم کی کوئی حقوق میں حق تلفی یا زیادتی نہیں کی جاتی، جبکہ اس کا موازنہ جب ہم مغربی معاشروں کے ساتھ کرتے ہیں تو ہم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہاں پر عورت کو بظاہر جو آزادی کے نام پر نعرہ دیا جاتا ہے اس آزادی کے پیچھے عورت کو جکڑا جاتا ہے، ہرگز اسے آزاد نہیں رکھا جاتا۔ مسلمانوں کی تاریخ میں آپ دیکھیں کہ کون
کون سے ایسا موضوع ہے جس پر ہماری مسلم خواتین نے کام نہیں کیا؟ تجارت میں ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلی اسلام لانے والی خاتون ہے سیدہ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ دیکھیں نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تجارت کی اجازت دی یا نہیں دی؟ بالکل وہ تجارت کیا کرتی تھیں. علم کی بات کرتے ہیں، تعلیم کی بات کرتے ہیں تو سیدہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے فقہا صحابہ کرام ان سے جو ہے نا وہ علم حاصل کیا کرتے تھے. اور موجودہ دور میں آپ دیکھیں ملالہ یوسفزئی کی آپ مثال لے لیں کہ تعلیمی اداروں میں تعلیم کی آزادی کے لیے کس حد تک اس نے کام کیا. یہ ساری چیزیں دلیل ہیں اس بات کی کہ دراصل اسلام مردوں اور عورتوں کو مساوات بھی سکھلاتا ہے اور اس کے حقوق بھی بیان کر رہا ہے، اور اس پر اپنے ایسے دلائل پیش کرتا ہے جن دلائل کی روشنی میں آنے والی نسلوں کی اس میں ترجیحات اور راستے کا تعین کیا جاتا ہے. ناظرین، اسلامی معاشرے میں عورت کا کردار جو ہے وہ صرف گھریلو ذمہ داریوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ اسلامی معاشرے میں وہ ایک سمجھدار ماں ہے، ایک سمجھدار شریک حیات ہے، ایک تعلیم یافتہ ماں کا کردار ہے اس کا. اور اس معاشرے میں اسلامی اقدار کے تحت رہتے ہوئے وہ بہت ساری ذمہ داریاں نبھاتی ہے، اور اس میں ضروری یہ ہے کہ وہ جتنی بھی ذمہ داریاں نبھا رہی ہے اس میں اسلامی اقدار کا ضرور خیال رکھے. اسلام نے عورت کو عزت، وقار اور حقوق اس کے ایسے دیے ہوئے کہ جس میں برابری شامل ہے. عورت اور مرد کا تفریق جو ہے وہ اسلام نے ختم کی ہے، اور عورت کی جو عزت اور وقار ہے وہ اسلام نے ہی دی ہے. یہاں پہ میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ سورہ نساء کی آیت 7 میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ عورت اور مرد کو وراثت میں برابر کا حصہ ہونا چاہیے. یہ بات بہت ضروری ہے کیونکہ ہم اکثر خواتین کو یہ کہہ کر ان کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ کی قربانیاں بہت ہیں یا اس طرح، اور جو ان کے گھر کے میں ان کے جو وراثت میں جو ان کا حقوق ہوتے ہیں ان سے ان کو ہٹا دیا جاتا ہے. حالانکہ یہ بہت بڑی ناانصافی ہے. جب تک خواتین کو وراثت میں ان کا حقوق ان کے برابر کے نہیں ملتے، وہ معاشرے میں مالی طور پہ اور ان کے جو اقتصادی اور مطلب جو ان کی ایک خود اعتمادی ہے اس میں بہت کمی آ جاتی ہے جب خواتین کو ایک سائڈ پہ کیا جاتا ہے. تو میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ خاتون کا اپنے گھر کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے بہت اہم کردار ہوتا ہے. وہ خاتون جو ایک بچے کو پروان کرتی ہے اور معاشرے میں ایک اچھا انسان بناتی ہے، یہ تب ہی ممکن ہوگا کہ ہم خواتین کو ذہنی طور پہ، مالی طور پہ اور ان کو سیاسی سماجی طور پہ ان کو یہ اختیار دیا جائے کہ وہ اپنی بات کر سکیں اور ان پہ اعتماد کیا جائے. آج کل کے دور میں ہم آگے تو بڑھ چکے ہیں، لیکن بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ خواتین اپنے حقوق کے لیے آج بھی اسی طرح سوالیہ نشان بنی ہوئی ہیں. جیسے ہماری گاؤں کی خواتین ہیں، آپ ان کو دیکھ لیجئے، ان کی محنت کو دیکھ لیجئے، لیکن ان کی محنت کے جب ان کی محنت ہوتی ہے اس کا جواب ان کو کیا ملتا ہے کہ ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ تمہارا تو فرض بنتا ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. جو عورت گھر کے ہر کام میں اپنے خاوند کا ساتھ دیتی ہے، مرد حضرات کو بھی چاہیے. اور قرآن میں یہ ذکر ہے کہ مرد حضرات کے لیے کہ وہ اپنی جو خواتین ہیں ان کے ساتھ نرمی کا سلوک کریں، ان کے اعتماد میں ان کا ساتھ دیں. اور ایک بھرپور جو ایک کردار ہوتا ہے مرد عورت کا، جب یہ آپس میں ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھیں گے تو معاشرے میں ہم اچھا مقام نہیں ان کا بنا سکتے، اور نہ ہی ایک گھر جو ہے وہ مضبوط ہو سکتا ہے. اکثر گھر کے جو جھگڑے ہوتے ہیں وہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ خواتین جو ہیں ان کو صرف صبر، اور ان کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں آپ کام کاج کریے تو یہ آپ کا فرض بنتا ہے. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہوتی ہے. خواتین کو حوصلہ افزائی کی اشد ضرورت ہے. خواتین اس وقت زندگی کے مختلف مکاتب فکر جو ہیں ان میں خواتین کا بہت بڑا رول ہے. اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر وہ گھر میں بہترین کردار ادا کر سکتی ہے تو اس طرح جب وہ جاب کر رہی ہوتی ہے تو اس میں بھی وہ گھر کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہے. خاص کر ہمیں اپنی بچیوں کی تربیت پہ بہت توجہ دینی چاہیے. بیٹے اور بیٹی میں فرق جب ختم ہوگا تو تب جا کے ایک عورت مضبوط ہوگی. ایک ایسا معاشرہ کہ جس میں خواتین مضبوط نہیں ہوگی وہ آگے بچوں کی تربیت نہیں کر سکے گی، اچھے طریقے سے اس گھر کو نہیں چلا سکے گی. آج کی خاتون الحمدللہ تعلیم یافتہ بھی ہے، لیکن اس کو ایسے مرد کا ساتھ کی ضرورت ہے کہ جو مطلب جو یہ سمجھے کہ
اسلام میں اس کے کیا حقوق ہیں، اسلام نے اس کو کیا حق دیا ہوا ہے۔ اگر وہ مرد اس بات کو سمجھتا ہے اور وہ گھر جس میں یہ دونوں باتیں جو ہیں برابر کی سطح پہ ہوں تو وہ گھر کبھی خراب نہیں ہوتے، وہ گھر کبھی ٹوٹتے نہیں ہیں۔ آپ یہ دیکھ لیں ہر رشتے کا الگ الگ احترام ہے، ماں کا الگ احترام ہے، بیٹی کا الگ ہے، بہن کا الگ ہے، بیوی کا الگ ہے۔ تو جب مرد حضرات یہ انصاف کے تقاضے پورے کر سکیں تو کبھی بھی کہیں گڑبڑ نہیں ہو سکتی۔ اور خواتین اس وقت آپ دیکھ لیں کہ وہ بہت زیادہ کمپرومائز بھی کرتی ہیں، اور کمپرومائز کر کر کے ان کو ذہنی طور پہ بہت مفلوج بھی کر دیا جاتا ہے۔ تو میں یہی کہوں گی کہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ بیٹی کی تربیت پہ آپ بہت بہت فوکس رکھیں، اپنی بیٹی کو اتنا مضبوط بنائیں کہ وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنی عزت وقار کی حفاظت کرنا خود جانے، وہ کسی دوسرے تیسرے کے سہارے میں نہ رہے کہ کوئی دوسرا ہوگا۔ اور خاص کر اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح پیار محبت کریں، یہ اس عورت کا کام ہے کہ وہ اپنے اولاد کے ساتھ اتنا اچھا رویہ رکھے، اس والد کا کام ہے تاکہ ان بچوں کو باہر کے کسی تیسرے بندے کی ضرورت نہ ہو۔ اگر آپ اپنے بچوں کے ساتھ اپنی بیٹی کو، خاص کر کے بیٹی کا میں اس لیے بار بار کہتی ہوں کہ ہم جب ہماری بچیاں بڑی ہو کے باہر نکلتی ہیں تو سب سے پہلے ہمارے اپنے ہی جو ہوتے ہیں ان پہ تنقید کرتے ہیں، اور ہم اس وقت بے بس ہو جاتے ہیں، ہمارے پاس ان کے سوالوں کا جواب کوئی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو مضبوط رکھیں، عزت وقار میں رہیں۔ اور خاص کر میں ایک چیز آپ کو یہ بتاتی چلوں، جب ہم حقوق کی برابری کی بات کرتے ہیں تو اس میں بدتمیزی نہیں ہے، اس میں یہ نہیں ہے۔ مرد کا ہمیشہ سے ایک ایک بڑا رتبہ رہا ہے، اور جو عورت ان رشتوں کے ساتھ چلتی ہے، جیسے اس کے والد کا ہے، اس کے بھائی کا ہے، اس کے خامد کا ہے، اس کے بیٹے کا ہے، ان رشتوں کے ادب احترام میں چلتی ہے، وہ عورت کبھی ناکام نہیں ہوتی۔ اس کو کوئی باہر سے نہیں ڈرا سکتا، کوئی اس کو جس طرح ہوتا ہے کہ ہراسمنٹ کا وہ شکار نہیں ہو سکتی۔ جب وہ خود مضبوط ہوگی، اس کو پتہ ہوگا کہ میرے اپنے رشتے کون سے ہیں اور یہی میرے تحفظ کے رشتے ہیں، یہی رشتے ہیں جو مجھے عزت وقار دیتے ہیں۔ میں اس بارے میں یہی کہوں گی کہ اب زمانہ وہ نہیں رہا جو پہلے تھا۔ اب بچیاں جو ہیں وہ گھر میں، خواتین بھی اپنے گھر میں مکمل طور پہ مردوں کے شانہ بشانہ رہ کے ان کو مالی طور پہ معاونت کرتی ہیں۔ والد کو اپنی بیٹی کا ایسا ساتھ دینا چاہیے کہ اس کو کبھی کسی اور ڈر خوف نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آج کل جو سب سے بڑی چیز ہے وہ ہے ہراسمنٹ۔ خواتین کو جگہ جگہ پہ ڈرایا جاتا ہے، دھمکایا جاتا ہے، لیکن جب آپ اپنی بچی کے ساتھ کھڑے رہیں گے، اس کو مضبوط کریں گے، اس پہ اعتماد کریں گے، اس پہ شک نہیں کریں گے، تو کبھی بھی آپ کو مایوسی نہیں ہوگی، بلکہ آپ کو فخر ہوگا کہ آپ کی بیٹی، بہن، آپ کی بیوی اس وقت جو معاشرے کا ایک بہت بنیادی جزو ہے، وہ ایک بہترین کردار ادا کر سکتی ہے۔ آج کے جدید دور میں خواتین جو ہیں وہ بزنس میں بھی آگے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین تجارت بھی کر رہی ہیں، خواتین سوشل میڈیا پہ بھی سرگرم ہیں، خواتین دوسری جتنے بھی مکاتب فکر ہیں، جتنے بھی زندگی کے مختلف شعبہ جات ہیں ان میں وہ سرگرم ہیں اور وہ اپنی فرائض انجام دے رہی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر خواتین جو ہیں وہ اسلامی اصولوں کی پاسداری بھی کریں گی اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی حیا اور اسلامی اقدار کو برقرار رکھیں گی تو ان کی ترقی میں اضافہ ہوگا، اور وہ معاشرے میں اپنی اہمیت کو بھی اجاگر کر سکیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی عزت اور وقار میں بھی اضافہ ہوگا۔ دین اسلام آنے کے بعد خواتین کو وہ ماں، بہن، بیٹی کی صورت میں جو حقوق دیے گئے وہ اس سے پہلے کبھی بھی نہیں دیے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ نے جب اس بات کا پیغام دیا کہ وہ ان سے نکاح کرنا چاہتی ہیں تو وہ ایک تاجر خاتون تھیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تاجر خاتون کے ساتھ نکاح کیا، اور وہاں سے ہی اس بات کی ابتدا ہوئی کہ خواتین جو ہیں وہ اسلام میں معاشی طور پر اگر وہ کوئی کام کرنا چاہتی ہیں، خود کفیل ہونا چاہتی ہیں تو ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلام نے ماں، بہن، بیٹی کو جو حقوق دیے، ہماری جو ماں ہے وہ بھی اپنے بھائی سے، اپنے والد سے وراثت میں حصہ لیتی ہے، ہماری بیٹی جو ہے وہ اپنے بھائی سے وراثت میں حصہ لیتی ہے، اور اسی طرح ایک بیوی اپنے شوہر سے وراثت میں حصہ لیتی ہے، اور یہ ساری چیزیں صرف اسلامک جو معاشرہ ہے یہ اس میں ہیں۔ ہمارے بہت سے کلچر میں ایسی چیزیں آج آ گئی ہیں جو کہ معاشرتی جن کو ہم کہہ سکتے ہیں، اس میں کوئی اسلامی ٹچ نہیں ہے، جس میں دیکھیں کہ خواتین ہمارے ہاں جو اب ایک
ٹرینڈ بن گیا ہوا ہے کہ جس میں دوسری شادی کے اوپر کہا جاتا ہے کہ دوسری شادی جو ہے وہ مرد نہ کرے، اور ایک طوفان کھڑا ہو جاتا ہے کہ مرد دوسری شادی کیوں کر رہا ہے، جبکہ یہ اسلام سے یہ ہم نے جو ہے نا وہ مستعار نہیں لیا ہے، یہ جو چیز ہے یہ ہندوؤں سے لی ہے، کیونکہ یہ ہندو مذہب میں یہ چیز ہے کہ دوسری شادی، اسلام میں 4 شادیاں ایک مرد کر سکتا ہے۔ اس میں اسلامی قانون کے میں کوئی ایسی اس میں جو ہے وہ قدغن نہیں ہے، لیکن کیونکہ معاشرتی جو ایک اثرات ہیں وہ اس سے تو ہم نہیں بچ سکتے۔ ہماری سوسائٹی جس طرح کئی یہاں پر ایسے ہیں جو کہ نو مسلم خاندان ہیں، فیملیز ہیں، تو وہ اڈاپٹ جو کی گئی ہے وہ وہاں سے اڈاپٹ ہوئی ہے، یعنی اسلام اس چیز سے منع نہیں کرتا۔ اس کے بعد اگر فیملی جو میٹرز ہیں اس میں اگر ہم دیکھیں، جیسے کہ فیملی قوانین ہیں، اس میں بھی خواتین کو ریلیکسیشن دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں بچوں کا تحفظ جو ہے وہ بچے کی جو پہلی گارڈین ہو وہ خاتون کو ہی جو ہے وہ کیا جاتا ہے، اور اگر دیکھا جاتا ہے اگر والد کو کیا جاتا ہے تو وہ اس صورت میں کیا جاتا ہے کہ فائنینشلی اگر خاتون سٹیبل نہیں ہے تو اس صورت میں کیا جاتا ہے، ادروائز جو پہلی پرائیورٹی ہوتی ہے وہ ایک خاتون ہی ہوتی ہے۔ تو ہم کسی صورت بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ مغرب میں جو پرچار کیا جاتا ہے کہ اسلام نے یا اسلامی ممالک میں خواتین کے ساتھ جو ہے وہ ان کا استحصال ہوتا ہے، جتنا تحفظ اسلام نے خاتون کو دیا ہے، چاہے وہ بہن کی صورت دیا ہے، چاہے وہ بیٹی کی صورت تحفظ دیا ہے، یا وہ بیوی کی صورت دیا ہے۔ ہماری خواتین اگر آپ اسلامک ہسٹری بھی اٹھا کے دیکھیں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خلفائے راشدین اس وقت کے جو ہیں وہ جا کر کے وہ کسی بھی مسئلے کے اوپر ان سے مشاورت کرتے تھے۔ تو وہی کلچر جو ہے وہ آج بھی خواتین بہت سے شعبوں میں، چاہے وہ جوڈیشری ہے، چاہے وہ آپ کے ایوان ہیں، ایوانوں میں خواتین جو ہیں وہ نمائندگی کر رہی ہیں خواتین کی، اور بھرپور نمائندگی کر رہی ہیں۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ یونیورسٹیز میں پروفیسرز ہیں، ہر شعبے میں خواتین، اس وقت پائلٹ ہیں، آرمی میں ہیں، اور ہماری جو خواتین ہیں وہ فرنٹ پہ آ کے جو ہیں وہ اپنا جو رول ہے وہ پلے کر رہی ہیں، اور بڑا مثبت رول پلے کر رہی ہیں، اور اس رول سے آپ انکار نہیں کر سکتے ہیں۔ خواتین آپ کی سوسائٹی کا اس میں 50% سے زیادہ حصہ ہیں، اور وہ جب تک سوسائٹی میں اپنی کنٹریبیوٹ نہیں کریں گی آپ کی سوسائٹی اس طرح سے متوازن نہیں ہوگی۔ اپنی پالیسیز کو تھوڑا سا ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اور اس طرح مینٹالٹی تب ہوگی کہ جو مائیں ہیں وہ اپنے بچوں کو یہ تربیت دیں کہ خاتون کی، ایک بہن کی، ایک باہر جو آپ کی کولیگ ہے اس کی کس طرح سے رسپیکٹ کرنی ہے، یہ بھی ہم خواتین ہی کی ذمہ داری ہے۔ ناظرین، آج کی خاتون جو ہے وہ جدید تعلیم بھی حاصل کر رہی ہے، وہ جدید دور کے تقاضوں کو بھی پورا کر رہی ہے، وہ اپنے گھر کے حقوق و فرائض کو بھی پورا کر رہی ہے، وہ ماں کی صورت میں بچوں کو تعلیم بھی دے رہی ہے، وہ سمجھدار شریک حیات کے طور پر اپنے خامند کا ہاتھ بھی بٹا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مردوں کے برابر جو ہے وہ اس سوسائٹی میں شامل ہے اور اپنا کردار نبھا رہی ہے۔ اسی کے ساتھ اگر ہم یہ کہیں کہ وہ اسلامی اقدار کی پاسداری کرتے ہوئے اور ان محدود جو اسلام کی طرف سے جو ہمیں مختلف طرح کے حقوق و فرائض دیے گئے ہیں ان پر عمل کرتی رہے گی تو یقیناً وہ ترقی کرے گی اور معاشرے میں اپنا نام بنا سکے گی۔ طاہر چغتائی کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔